बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है हैदर जाफरी साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज बात करनी है जी पाकिस्तान की सूरत हाल पर, सियासी सूरत हाल पर। इमरान खान साहब के हवाले से बात होगी, उनकी बहनों के हवाले से बात होगी और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से भी बात होगी। जाफरी साहब से आज मैंने बात करनी है जी, इमरान खान की बहनों को बहनें गिरफ्तार हुई और फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। मुलाकात ना हो सकी, नौरीन नियाजी को पकड़ा घसीटा गया, ये उनका दावा है। और पहली बार प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उससे पहले मीडिया टॉक होती रहती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अलीमा खान साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का कहा कि कौम खुद तैयार करे, अब वक्त आ गया आज़ादी का या मौत का। इस तरह के बयानात, लगता है कोई बड़ा इनकलाब आने वाला है। अब क्या होने वाला है वो जाफरी साहब से पूछूंगा। और उसके अलावा नौरीन नियाज़ी साहबा कहती हैं कि जी ये मायूस हो चुके हैं और वो चाह रहे हैं कि जी किसी तरह इमरान खान माफ़ी मांग ले, मगर इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेगा। इसके अलावा अगर खान साहब की बात करूं तो खान साहब के हवाले का जायचा डिस्कस करेंगे जाफरी साहब से। जाफरी साहब ने हमेशा कहा है कि जी इमरान खान जो सा है सर उठाकर बाहर आएगा, छोटे दरवाजे से नहीं आएगा, बड़े दरवाजे से ही बाहर आएगा। आप लोगों के बार बार कमेंट आते हैं जी आप 3 साल से यही कुछ कह रहे हैं, 3 साल से कह रहे हैं, मगर ये भी देखें कि खान साहब अगर आज डील कर लेते हैं तो खान साहब आ जाएंगे, मगर खान साहब सर झुका कर नहीं, सर उठाकर बाहर आना चाहते हैं। जाफरी साहब से भी बात करेंगे और डिस्कस करेंगे जी खान साहब का जायचा और उनकी बहनों के हवाले से। सबसे पहले उनकी बहनों के हवाले से जाफरी साहब से पूछूंगा, फिर मैं इंशाल्लाह खान साहब के जायचे के हवाले से पूरा पूछूंगा कि जी इस बार जायचा क्या कह रहा है, क्या रूहानी ताकतें और खान साहब की जो क्या कहते हैं एनर्जी इस तरह की है कि खान साहब बाहर आ सकें। जाफरी साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर अल्लाह का। सर आज हम नीचे बैठे हैं। सर ये ज़मीन मुझे ना वैसे ही जो है ना वो पसंद है, और मुझे ज़मीन पे बैठना जो है ना पसंद है। मैं अपने ऑफिस की चेयर पे बैठता हूँ लेकिन जल्दी थक जाता हूँ, तो ठीक है। इसीलिए मैंने ये जो है ये सेटअप इसलिए ज़मीन पे बैठने वाला बनाया हुआ है। मुझे ये पौधों के साथ, गमलों के साथ टेक लगा के बैठना या दीवारों के साथ टेक लगा के बैठना मुझे बड़ा पसंद है ज़ाती तौर पर सर। ठीक है, वैसे भी जमीन से जुड़े रहना चाहिए सर। ज़मीन में ही जाना बिल्कुल, एंड तो इधर ही है सर। ना। असल बिल्कुल में बात ये है कि अबू तुराब की औलाद का तुराब से वैसे ही प्रेम है। अब इसका मतलब क्या है अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन मुझे पता है कि अगर मौला अली अलैहिस्सलाम के घर की जो औलाद है, उनके जो बच्चे हैं, उनका मिट्टी के बगैर गुजारा ही नहीं है। अबू तुराब की औलाद है, तुराब से मोहब्बत नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे। वैसे भी ये धरती जो है ये इंडिया की तहजीब के मुताबिक धरती माँ होती है। बिल्कुल। तो अपने जो है ना अपने आप के करीब करीब इंसान को महसूस होता है ज़मीन पे बैठ के। बिल्कुल। अच्छा सर, बात करेंगे खान साहब की बहनों के हवाले से कि खान साहब की बहनों ने जो काम कर रही हैं, एहतजाज कर रही हैं, खान साहब से मुलाकात के लिए कर रही हैं, पाकिस्तान खान साहब की रिहाई के लिए कर रही हैं, आपको लगता है इसके बजाय पार्टी के जो अहम कारकुन हैं, जो ख़ास तौर पे जो ख़ास थे इमरान खान साहब के, जो करीब थे, जो बाहर भी हैं, उनको ये काम करना चाहिए था? वो कर रहे होते तो बहनें क्यों करती। फिर मेरी कुछ बातों को लोग कहते हैं कि जी आप बड़े डाई हार्ट फ़ैन है या कुछ है। अल्लाह को आदर नादर जान के कहता हूँ, इमरान खान का, मैं तो उसको आईके कहता हूँ, मुझे पता आईके की एनर्जी क्या है। आईके का जायचा दुनिया से डिफरेंट है। आईके का जायचा कुछ और कहता है और आईके ने आ जाना है। आईके लोग कहते हैं कि जी आप 2-3 साल से यही बातें कर रहे हैं, मेरी मर्ज़ी से तो होता नहीं है जी। ना मेरे कहने से होता है, ना मैं एनर्जी पैटर्न्स का मालिक हूँ ना हो सकता हूँ। एनर्जी बिल्कुल। पैटर्न्स जिसके कहने पे काम करते हैं, एनर्जी पैटर्न्स जिसके कहने पे अपना रुख मोड़ते हैं, वो कायनात का वाहिद कारसाज अल्लाह है। बेशक। और अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम बड़ा ही एक्यूरेट होता है। उसमें कोई फ्लॉ, कोई कमी, कोई कोताही, कोई इजाफा कोई कर ही नहीं सकता। वो उसके हाथ में है, वो जिसको चाहे जो चाहे। उसके बनाए हुए सिस्टम के मुताबिक हम एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ते हैं और आपको बता देते हैं। बिल्कुल। हम का मतलब है मैं और मेरी तरह के और दूसरे लोग, और वो सारे शायद मेरे से ज़्यादा लायक हैं। मैं तो कोई इतना लायक आदमी हूँ भी नहीं, आम सा आदमी हूँ। लेकिन भाईजान ये जो कागज़ कहता है ना, ये मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश करता हूँ, वो अल्लाह की मर्ज़ी से बोल रहा होता है। अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को पढ़ने के बाद
اللہ مالک ہے نا، وہ سسٹم بدل دے۔ میں نے آپ کو فزکس کی زبان میں ایک بات سمجھائی تھی کہ ہم یہ تو کیلکولیٹ کر لیں گے کہ ایک گاڑی 60 کلومیٹر کی سپیڈ سے فلاں ڈائمینشن میں جا رہی ہے، اور ہم اس کو کیلکولیٹ کر لیں گے اگلے منٹ میں کہاں ہوگی، 10 منٹ بعد کہاں ہوگی، گھنٹے بعد کہاں ہوگی، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کون سی فزکس پیچھے رہ جائے گی؟ تو اب آپ جو ہے نا، جس بندے نے اس گاڑی کی سپیڈ کو کیلکولیٹ کر کے بتایا ہو کہ یہ 50 کلومیٹر یہاں سے فرض کیا قصور ہے، تو یہ 1 گھنٹے کے اندر اگر جو ہے نا وہ تقریباً قصور پہنچ جائے گی، رستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گاڑی نہیں قصور پہنچتی، تو آپ لوگ اس کو کیا کہیں گے کہ بھائی تو کیا سی قصور گڈی آنی؟ بالکل تو ایسے نہیں ہوتا نا سر، انرجی۔ باقی رہ گیا پاکستان، تو پاکستان بہت اچھی قوم ہے، پاکستان بہت اچھا ملک ہے، پاکستان نے ترقی کرنی ہے۔ ہاں صفائی کا عمل ہے، اور صفائی کا عمل بعض اوقات جو ہے وہ مشکل بھی ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے جو ہے کوئی برتن ہے یا کوئی چیز ہے جو 70-80 سال سے گندا ہے، تو پھر اس کو گرم کر کے تیزاب سے دھو کے پھر اس میں کیمیکل لگا کے کہیں صاف کیا جائے گا تو صاف ہوگا؟ ایسے تو نہیں ہوتا۔ بالکل تو ہم تو 80 سال سے یہ جو ہے نا اپنے ارد گرد یہ گند پھیلا رہے ہیں، تو اب اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اب سانس رکنا شروع ہو گیا، تو جب سانس سب کا رکے گا تو پھر ہاتھ پیر تو ماریں گے ہی نا۔ ہو سکتا ہے کہیں مل کے ہم اپنی 4تھی کلاس میں پڑھا کرتے تھے تو کہانی ہوتی تھی کبوتروں نے مل کے زور لگایا اور شکاری کا جال لے اڑے، تو ہو سکتا ہے یہ سارے کبوتروں کو کبھی کوئی احساس ہو ہی جائے، کبوتروں کو غیرت آ ہی جائے کہ کبھی وہ سوچیں کہ ہاں ہمیں مل کے شکاری کا جال لے کے اڑنا ہے، تو وہ لے اڑے، کوئی پتہ نہیں سارے کے سارے ہی مارے جائیں۔ لیکن یہ ہے کہ مجھے اس بار لگتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، کیونکہ مار سب کو پڑ گئی ہے۔ باقی جو 1-2 لوگ رہ گئے ہیں یا 1-2 پارٹیاں رہ گئی ہیں، تو ان قریب ان کا بھی وقت آیا لے۔ اور یہ لڑائی پی ٹی آئی کی یا لبیک کی یا کسی XYZ کی تو ہوگی نہیں، یہ لڑائی تو کلیکٹیو ہوگی۔ اچھا، یہ لڑائی تو کلیکٹیو ہوگی، باقی بھی آ جائیں گے، آج نہیں آئیں گے تو کل کوٹ پڑ جائے گی، کل آ جائیں گے، کچھ نہیں ہوتا ان کو۔ اچھا سر، بہنوں کی ملاقات نہیں ہونے دے رہی، فیملی کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، وزیر اعلیٰ کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، خان صاحب کو بالکل ایک سائڈ پہ کر دیا گیا۔ کیوس بڑھے گا سر۔ وہ میں نے ایک دفعہ شاید آپ سے ساتھ بات کی تھی کہ میرے دادا جی اللہ جنت نصیب کرے کہا کرتے تھے کہ پتر اللہ بندے نہیں مارتا، اللہ مت مارتا۔ بالکل۔ تو اس سارے سسٹم کے کرتے درتوں کی، اس سارے سسٹم کے بینیفیشریز کی سب کی مت وج گئی ہے۔ انہوں نے سمجھ ہی نہیں آ رہی کرنا کی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے۔ ان کو سمجھ کب آئے گی سر؟ جب وہ جو قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اقترب الساعۃ، کہ جب وہ ساتھ، وہ وقت جس کا اللہ نے وعدہ کیا سر پہ پہنچ جائے گا، وہ آ جائے گا۔ اللہ نے بھی تو کسی سب تو پانی بھی سر سے گزر چکا ہوگا سر، کچھ بھی گزر چکا ہوگا، کوئی بات نہیں، جو رہیں گے وہ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ اپنا ایسے ہی ہے، مولا حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حق کی خاطر جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ ہم تو 80 دہائیاں لیٹ ہیں، 80 سال لیٹ ہیں، 8 دہائیاں لیٹ ہیں۔ یہ قوم اگر قائد اعظم کے قتل کے بعد کھڑی ہو جاتی تو شاید آج بہت بڑی نیشن ہوتی۔ سنگاپور یہ کل کا ملک ہے، آج دنیا کا سب سے مضبوط پاسپورٹ ہے، اور سنگاپور وہ ملک ہے جس سے ہاتھ جوڑ کے ملیشیا والوں نے جان چھڑائی تھی کہ یہ ان دلدلی علاقوں میں کون رہے گا، یہاں کے لوگ تو، اور آج وہ دنیا کے سب سے پاورفل لوگ ہیں۔ لیڈر کی بات ہوتی ہے، قوم کی یکسوئی کی بات ہوتی ہے، ہمیں کون سی چیز کم ہے؟ مطلب ان کے کچھ 4 ہاتھ ہیں یا ان کی کو 8 ٹانگیں ہیں، وہ ہمارے جیسے ہی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے کلیکٹیو مفادات کو سودا کر دیتے ہیں، ہم اپنے ذاتی فائدے کی وجہ سے اپنے دین، مذہب، ایمان، اپنے وطن، ہر چیز کا سودا کر دیتے ہیں۔ ہم سوداگر لوگ ہیں بیسیکلی، اور اسی میں میں بھی اس میں خود کو ایکسکلوڈ نہیں کرتا، میں اس میں شامل ہوں، میرے سمیت ہم سب سوداگر ہیں، محسن کوش ہیں،
اور اسی سے ہم جو سب مسئلہ لوگ جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، ہم سب لوگ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ منافقت کرتے ہیں. ہم اللہ کے سامنے جاتے ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے پاک ہیں، اور ہماری میری اپنی ذاتی سرشت کی بات کرتا ہوں، میرے سمیت سب کی اندر سے درندے ہیں. لوگوں کے بچوں کو بچے ہی نہیں سمجھتے، لوگوں کی اولاد ہی نہیں ہے، لوگوں کی مائیں بہنیں ہی نہیں ہیں. ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں تو توڑ لیں نا. پھر جب مکافات عمل کی چکی چلے گی تو وہ بہت برے طریقے سے پیستی ہے، بے شک. بہت برے بالکل. طریقے سے پیستی ہے، پھر چھوڑتی کچھ نہیں ہے. مکافات عمل کی چکی کائنات کا سب سے، آپ سمجھ لیں کہ سب سے خطرناک ہتھیار ہے. بالکل. اس کے آگے کوئی فرعون، کوئی نمرود، کوئی یزید، کوئی شداد، کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. جو مرضی کر لیں، بالکل. جتنا بڑا مرضی ہو. اور یہ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، میں نے ہسٹری کو پڑھا ہے، میں نے کلیش آف ٹائٹنز کو پڑھا ہے، شوق کی وجہ سے پڑھا کہ جتنی بڑی طاقت ہوگی اللہ اتنی چھوٹی طاقت سے مرواتا. اتنا بڑا خدائی کا دعویٰ کرنے والا نمرود مچھر کے ہاتھ سے مر گیا. بے شک. بالکل. ٹھیک ہے، ایسے ہی کرتا ہے اللہ. بالکل. وہ اتنے بڑے ہاتھیوں کا لشکر اب ابیلوں نے اڑا کے پھینک دیا، کچھ بھی نہیں. قاسفم معقول، وہ قاسفم معقول جو ہے نا وہ اس کا کمال لفظ ہے، قرآن پاک سے کوئی خوبصورت کتاب نہیں ہو سکتی. بے شک. یعنی بالکل. آپ اور میں میرا بھی ایک بیک گراؤنڈ تو گاؤں کا ہے نا، تو جب کبھی جانور کھانا کھاتے ہیں، دانا کھاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ جگالی کرتے ہیں. بالکل. جگالی کرتے ہوئے جو کھایا ہوا بھوسا ان کے منہ سے تھوڑا تھوڑا گرتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں قاسفم معقول. یعنی صرف مارا نہیں، کچل دیا. اللہ ایسے ہی کرتا ہے، کیا اللہ ایسے ہی کرتا ہے. بالکل. اچھا سر، علیمہ خان صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور اس میں کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ قوم خود کو تیار کر لے، وقت آ گیا ہے آزادی یا موت کا. کچھ ایسا وقت آ حالات گیا؟ ایسے آنے ہیں سر، حالات آتے ہیں. ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نومبر دسمبر، دیکھیں کرنا اللہ نے ہے. میں آج کہہ رہا ہوں کہ نومبر دسمبر میں کچھ ہوگا کیونکہ مجھے یہ میری کیلکولیشن بتا رہی ہے. اللہ پھر موقع دے دے. بالکل. اللہ شیطان کو بھی تو موقع دے سکتا ہے نا. بالکل. اس نے دیا تھا نا کہ جا بہکا لے. تو کچھ لوگ نے اپنی روحیں، کچھ لوگوں نے اپنے اعمال، کچھ لوگوں نے اپنی چیزیں دنیا کے فائدے کے بدلے شیطان کو بیچ دی بالکل. کہ جی ہم دنیا میں عہدے لے لیں گے اور کام ہم شیطان کے لیے کریں گے، رحمان کے لیے نہیں. لبادہ ہم رحمان کا اوڑھ لیں گے اور جو ہے وہ کام ہم شیطان کے لیے کریں گے. بالکل. تو وہی ہو رہا ہے نا. تو اللہ کب تک ڈھیل دے گا؟ بالکل. مرضی اس کی کھینچ لے. مجھے لگتا ہے اس وقت میرا کاغذ یہ کہہ رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے. مجھے اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے اب شاید جباریت اور قہاریت کا عروج نظر آ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب وہ جبار اور قہار ہو کے قہر ڈھائے گا. بالکل. انشاءاللہ. وہ جو ارشد شریف ایک شعر پڑھتے ہوتے تھے، میرے ذہن میں نکل گیا، قہر ٹوٹے گا. تو کچھ نہ کچھ اب قہر ٹوٹے گا. بالکل ذہن میں آیا تھا پھر نکل گیا. چلیں کوئی نہیں. بالکل. اچھا سر، علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم پر تشدد کیا گیا، ہمیں ڈرانے والے، ہمیں مارنے کی کوشش کی گئی، یعنی کہ ہمارے ایم این اے اور ایم پی ایس کو مارا گیا. ہمیں ڈرانے والے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ڈر کا خوف ختم ہو چکا ہے. اب اس سر ایک تک بات چیز، پہنچ چکی ہے کہ اب ایک بالکل چیز خوف دیکھیں، ختم. خوف اب اس سے زیادہ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں، کہتی ہیں ہمیں اس ملک میں غلامی قبول نہیں ہے. اب اب دیکھیں نا آزادی آپ، چاہتا ہے. عمران خان کی سب سے بڑی طاقت ان کی عوام ہے، جس کے پیچھے خان کے اس طرح کے بیانات آتے ہیں. اب کیا وہ عوام اس طرح سے باہر آئے گی؟ سر یہ آنا پڑ جائے گا. ابھی لوگوں کو نا میری باتیں لگتا ہے میں مذاق کرتا ہوں یا میں کوئی ایسی باتیں کرتا ہوں. سر میں نے کریڈٹ لینا ہی نہیں ہے، کریڈٹ اللہ کا ہے. میں کبھی بھی اپنی قبر میں، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے، اپنے کردار کا بھی اپنے کام کا بھی. میں اپنی قبر میں کسی کے لیے، نہ ان کے لیے نہ ان کے لیے انگارے نہیں بھروں گا. بالکل. میں اپنا کام کوشش کرتا ہوں دیانتداری سے کرنے کی. ٹھیک ہے مجھے سمجھ آتا ہے تب بھی، نہیں آتا تب بھی، لیکن میں اپنے اندر سے جسٹیفائیڈ ہوں. میں جب مجھے اپنے اندر سے یقین ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میرے سے غلطی ہو گئی ہو، ٹو ایئر از ہیومن.
میں تو یہ نہیں کہتا کہ جی میں جو کہتا ہوں وہی ٹھیک ہے، بالکل تو کرنا تو اللہ نے۔ بالکل اگر وہ آپ اس کی صفت جباریت اور قہاریت جو ہے نا اس کے اثرات ہیں نا، تو پھر شاید کوئی نہ بچ سکے۔ سر لوگوں کے بچے بچے نہیں ہیں، آپ لوگ تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ فلسطین کے جو بچے ہیں، فلسطینیوں کا خون ہے، ہم وہاں جا کے فلسطینیوں سے لڑیں گے، ہم وہاں جا کے فلسطینیوں کے اسلحے چھینیں گے، ہم وہاں جا کے فلسطینیوں کو یہودیوں کے ساتھ مل کے ماریں گے، اللہ چھوڑ دے گا؟ فلسطین وہ زمین ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا بارکنا حولہ، ہم نے ان کے ماحول کو برکت دی، وہ برکت زمین ہے۔ فلسطین وہ زمین ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک لشکر قیامت تک جنگ کرتا رہے گا۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت ہے، کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ فلسطینی مارے جا سکتے ہیں، کچلے جا سکتے ہیں، بھوکے رکھے جا سکتے ہیں، تباہ کیے جا سکتے ہیں، ہار نہیں مانیں گے، ٹوٹیں گے نہیں۔ نہیں مانیں گے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ان کا لشکر ہے، بابرکت زمین کے لوگ ہیں۔ ہم اس بابرکت زمین پہ جا کے فتنہ پھیلائیں گے، فساد پھیلائیں گے، صرف اس لیے کہ ہماری سیٹیں پکی ہو جائیں، ہم ان علاقوں میں جا کے اپنے لیے کریں گے۔ کب تک ڈھیل ملے گی؟ کب تک؟ بالکل وہ وقت آ گیا ہے کہ بس اللہ کی مرضی کرنا اس نے، میں نے نہیں کرنا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یس دس از دا ٹائم، میری کیلکولیشن کہہ رہی ہے کہ یہی وقت ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی ایسا ہی ہے کہ ایک چنگھاڑ نے ان کو آ پکڑا اور وہ وہیں اوندے منہ پڑے رہ گئے، اللہ موقع بھی نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں اللہ مت مار دیتا ہے۔ سر بالکل مت تے ماری ہاں، گئی ہے نا، ان کو بالکل سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ ایسے ہی ہے۔ وہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، تو ایسے ہی ہے۔ ٹھیک بالکل۔ ہے، جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عمران خان صاحب کا ذائچہ ڈسکس ہوا پاکستان کا، اور اس کے علاوہ ان کی بہنوں کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا۔ جعفری صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ سر، ویلکم سر۔ اسلام پاکستان۔